अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद अदनान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने भेजी। स्टोरी बहुत यूनिक है और इन्होंने अपना नाम और जहाँ ये जॉब करते हैं वो सब डिटेल देने से मना किया और कहा, अदनान भाई मैं अभी भी वहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी जॉब के लिए कोई मसला ना हो जाए, इसलिए मैं डिटेल्स वगैरह आपसे शेयर नहीं कर सकता। चलते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपनी जगह की और अपनी जॉब के हवाले से कोई डिटेल नहीं दूंगा। ये वाक़या 2016 का है, जब मैं और मेरा एक साथी जो कि एम्बुलेंस चलाया करते थे, हमारी ड्यूटी एक ही एम्बुलेंस पे होती थी। हम लाहौर में थे और हमें एक गांव से फ़ोन आता है कि हमें एक सर्द खाने में जाना है और वहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह देकर वहाँ से एक डेड बॉडी रिसीव करनी है। अच्छा, बात ये थी कि हमें सब लोकेशंस का और सब चीज़ों का तो पता ही था जो प्रोसेस होता था। बस उनसे डिटेल ली और वहाँ पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ इन्फॉर्म था। जस्ट हमने उस डेड बॉडी की शनाख्त वगैरह बताई जो कि हमें फ़ोन करने वाले बंदे ने फ़ोन पे ही दी थी और हमने डेड बॉडी रिसीव कर ली। अब आगे की डिटेल ये है कि वो एक जवान लड़के की डेड बॉडी थी जो कि अपना रोज़गार कमाने के लिए शहर आया हुआ था। वो किसी गाँव का रहने वाला था। अब हुआ यूँ कि उसके घर में सिर्फ उसकी वालदा थी और ये जो कुछ भी कर रहे थे वो उनके दूर के जानने वाले उनकी हेल्प कर रहे थे। वैसे तो ऐसा कई दफ़ा हो चुका था कि हमने डेड बॉडीज़ एक शहर से दूसरे शहर एम्बुलेंस पे ट्रांसफ़र की थी, बट ये फ़र्स्ट टाइम था कि मुझे और मेरे उस साथी को शहर से वो डेड बॉडी लेकर एक गांव तक पहुंचना था। वो गांव का रास्ता तकरीबन 3 घंटे का था और हमें वो डेड बॉडी लेकर रात का सफ़र करना था। हम शाम को उस सर्द खाने पहुँचते हैं और डेड बॉडी हमारे हवाले कर दी जाती है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ करते करते हमें तकरीबन घंटा वहाँ लग जाता है और उसके बाद हम उस गांव के लिए सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। अब अदनान भाई, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपकी लिसनर्स में जो लोग कमज़ोर दिल के हैं और जो लोग इन बातों पे यकीन नहीं रखते, वो अभी इस स्टोरी को बंद करें और सो जाएं, क्योंकि ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची है। और जो हमारे साथ उस रात हुआ था वो मैं जानता हूँ, मेरा वो साथी और हमारा अल्लाह। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। होता कुछ यूँ है कि वो दिसंबर का मौसम था, फॉग बहुत ज़्यादा थी, मोटरवे बंद कर दी गई थी। हमें जीटी रोड से होते हुए उस गांव पहुंचना था। वो सफ़र वैसे तो 3 घंटे का था, लेकिन जीटी रोड के ज़रिए वो सफ़र तकरीबन 5 से 6 घंटे का होने वाला था और जैसे कि वो सफ़र लंबा हो चुका था, अब फॉग के बाइस ट्रैफिक नहीं थी और हम लोगों ने वो सफ़र करना था। अब जैसा कि पंजाब के रहने वाले लोगों को अंदाज़ा होगा कि पंजाब में फ़ोग किस तरह की पड़ती है। वो इतनी फ़ोग होती है कि कुछ मीटर पे खड़ा इंसान भी दूसरे को ना दिखे और इसी वजह से लोग सर्दी के बायस और फॉग के बायस रात को जल्दी घरों में चले जाते हैं। ना ट्रैफिक होती है और ना ही लोग बाहर निकलते हैं। जब हमने सिटी छोड़ा तब तक तो हमें कुछ ना कुछ ट्रैफिक तो नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने जीटी रोड पकड़ा तो हमें बहुत कम ट्रैफिक नज़र आ रही थी। गाड़ी इतनी तेज़ नहीं थी। बताते चलूँ, हमारे पास एक हाईएस थी और हम उसी में वो डेड बॉडी लेकर जा रहे थे। बताते चलूँ, हमें इन चीज़ों की आदत हो चुकी है कि डेड बॉडीज़ को इधर से उधर मूव करना, एक्सीडेंट शुदा लाशों को रेस्क्यू करना, हॉस्पिटल लेके जाना, तो हमारे दिल बहुत मजबूत हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, एहसास नहीं है, लेकिन अगर हम दिल छोटा कर लें तो काम कौन करेगा? यही वजह है कि हमें अपना दिल मजबूत रखना पड़ता है। किसी को तो वो काम करना है ना। बहरहाल हम अपने सफ़र पर चलते जा रहे थे। मेरा साथी आगे बैठा था मेरे साथ वाली सीट पे। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अब फॉग इतनी ज़्यादा थी कि विंड पे भी फॉग जमा हो रही थी। फिर हमने उसका हल ये निकाला कि हमने दोनों साइड के ग्लास थोड़े थोड़े से डाउन कर दिए ताकि गाड़ी में वेंटिलेशन हो सके और अंदर जो विंड पे फॉग जमा हो रही थी वो ना हो। और हमने एक डस्टर रखा हुआ था जो हल्का हल्का हम विंड में अंदर की साइड पे मार देते। बाहर की साइड पे तो वाइपर चल सकता था। विजिबिलिटी बहुत डाउन थी, इतनी कि हमें बहुत कम दिखाई दे रहा था। मैंने गाड़ी की फॉग लाइट्स ऑन की हुई थी कि ज़्यादा दूर से तो नहीं, लेकिन करीब से भी कोई गाड़ी बहुत करीब आ चुकी हो तो कम से कम उसको अंदाज़ा हो सके कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। और ऐसा कई बार हुआ कि काफ़ी देर बाद अगर कोई गाड़ी आती तो हमें बहुत करीब आकर उसकी फॉग लाइट्स नज़र आती थी। बहरहाल अपनी तरफ से तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ था, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दिया। अच्छा, गाड़ी की जो बैक साइड थी जहाँ पर वो डेड बॉडी थी उस तरफ फुल अंधेरा था। वो डेड बॉडी एक ताबूत में पैक थी। जिस जगह हमें वो डेड बॉडी लेकर जानी थी उन्होंने कहा था हम आगे से रिसीव कर लेंगे कि आप बस गाँव तक ले आओ। बहरहाल जी, हम अल्लाह का नाम लेते रहे और अब चूँकि हम आगे बैठे हुए थे तो हमने गाड़ी में जो बैक वाला केबिन था वहाँ की लाइट ऑफ की हुई थी और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी ऑन करने की। अब हम लोग जहाँ चल रहे थे
وہ سنگل روڈ تھا، ہمارے دونوں طرف کھیت تھے اور روڈ کے دونوں طرف بڑے بڑے گھنے گھنے درخت تھے۔ اب فوگ میں رات کے وقت اگر آپ کسی روڈ پر جا رہے ہوں اور آپ کے پیچھے کوئی ڈیڈ باڈی تابوت میں ہو تو قدرتی بات ہے کہ آپ کو خوف آنے لگے گا، اور ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ہمارے دل میں ہلکا ہلکا خوف آنے لگا کہ ڈیڈ باڈی ہمارے ساتھ ہے۔ حالانکہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم لوگ ان چیزوں کے عادی تھے، ڈیڈ باڈیز کو ایک سٹی سے دوسری سٹی منتقل کرنے، لیکن ہوتا ایسے تھا عدنان بھائی کہ جو ڈیڈ باڈی کے لاحقین ہوتے تھے وہ ہمارے ساتھ ضرور ہوتے تھے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا ہم ڈیڈ باڈی کو اکیلے لے کر جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس چیز کا گمان کیا جائے وہی ہوتا ہے۔ عدنان بھائی، اب جو میں بتانے جا رہا ہوں میری بات پر یقین کریے گا، گاڑی چلتے چلتے اس اندھیرے میں، اس فوگ میں جو ہماری گاڑی چل رہی تھی، ہم سفر کاٹ رہے تھے۔ اچھا، بیچ میں ایک ایسا راستہ آیا جہاں پر کسی روڈ پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی، انہوں نے ایک بائی پاس بنا رکھا تھا، لیکن وہ بائی پاس جو بنایا ہوا تھا وہ بہت لمبا تھا۔ اب جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس ٹائم لیبر کام تو نہیں کر رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، وہ روڈ سنسان پڑا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور جا کر اس جگہ کا اندازہ لگانے لگا کہ شاید گاڑی گزر سکے، لیکن وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، وہ روڈ بالکل خراب تھا۔ ہمیں اس بائی پاس سے ہو کر ہی دوسرے روڈ پر جانا تھا۔ وہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بائی پاس لیفٹ سائڈ سے بہت آگے کی طرف جا رہا تھا۔ اب میں جب تھوڑا آگے روڈ پہ چلتا جا رہا ہوں تو وہ روڈ کافی زیادہ ٹکڑے پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو اس لیے انہوں نے بائی پاس بھی بہت لمبا رکھا تھا۔ وہ بائی پاس ان کھیتوں جنگل کے اندر سے ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ اب میں نے گاڑی ریورس کی اور اس بائی پاس پہ اس کچے روڈ پر گاڑی اتار دی۔ میں نے جیسے ہی گاڑی نیچے اتاری تو پیچھے سے دو بندے آتے ہیں جنہوں نے موٹی موٹی چادریں اوڑھی ہوئی تھیں اور یامہا موٹر سائیکل تھی، اور آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے یہ ڈیڈ باڈی ڈیلیور کرنی ہے۔ انہوں نے بولا کہ یہ روڈ صحیح نہیں ہے، رات میں کوئی بھی اس روڈ سے نہیں جاتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس روڈ سے نہ جاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ اس کے علاوہ آپشن کون سا؟ انہوں نے بولا ایک کام کریے گا کہ یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے ایک ڈھابا بتایا، کوئی 5-6 کلومیٹر کے بعد ایک ڈھابا آئے گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے 2 روڈ جا رہے ہوں گے، آپ لیفٹ والے پہ لے لیجئے گا، وہ روڈ لمبا ضرور ہے لیکن وہ سیف روڈ ہے، اور وہ روڈ بھی اس روڈ پر ملتا ہے۔ ویسے تو اگر آپ رائٹ والے پہ لیں گے تو وہ شارٹ میں آپ کو اس روڈ پہ لے آئے گا، لیکن آپ لیفٹ والا لیجئے گا۔ بہرحال جی، مرتا کیا نہ کرتا، ہم اس روڈ پہ نکل پڑے۔ وہ کچا روڈ بہت لمبا تھا، ہم چلتے رہے 5-6 کلومیٹر ایسے ہو گئے جیسے ہم نے گھنٹوں کا سفر کر لیا، کیونکہ روڈ بہت خراب تھا، اور بالآخر ہم ایک ڈھابے پہ پہنچے۔ وہ ڈھابا سنسان تھا بالکل۔ ہم نے وہاں جا کر گاڑی روکی، ڈھابے والے سے کہا چائے مل سکتی ہے؟ اس نے بولا جی ٹائم لگے گا، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ ہم وہیں بیٹھ گئے، چارپائیاں لگی ہوئی تھیں، اس نے آگ جلا رکھی تھی ایک ٹین میں کچھ لکڑیاں ڈال کر، وہ ٹین اس نے ہمارے درمیان رکھ دیا، جس وجہ سے ہماری ٹھنڈ کم ہو رہی تھی۔ سچ پوچھیں تو ہمیں مزہ آ رہا تھا اس سردی میں اس آگ کو سینکتے ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص چائے لے آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو کہاں جانا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہمیں فلانے گاؤں میں اس ڈیڈ باڈی کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ والا روڈ لے لیں۔ پیچھے جو موٹر سائیکل پہ لوگ تھے انہوں نے ہمیں لیفٹ والے روڈ کا کہا تھا، لیکن یہ جو ڈھابے والا شخص تھا اس نے ہمیں یہ رائٹ والے روڈ کا ہی مشورہ دیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کسی نے پیچھے بتایا کہ یہ روڈ ہانٹیڈ ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اس نے بولا نہیں، ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں، آپ ڈرے مت، اللہ کا نام لیں اور اس روڈ پہ چلے جائیں، آپ کا ٹائم بھی بچے گا، اور پھر کسی کی ڈیڈ باڈی ہے ان کو ٹائم پر پہنچا دیں تاکہ وہ تدفین وغیرہ ٹائملی کر سکیں۔ بہرحال اس شخص سے ہماری بہت اچھی بات چیت ہوئی اور ہم وہیں پہ چائے انجوائے کرنے لگے۔ اب عدنان بھائی وہ ڈھابا کچھ اس طرح کا تھا کہ اس کے پیچھے اس کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل، جنگل سے مراد کھیت، جھاڑیاں، درخت، یعنی وہ سبزے والی جگہ تھی، یعنی دن میں تو وہ بہت خوبصورت نظر آتی ہوگی۔ کیا نظارہ ہوگا اس جگہ کا۔ وہ شخص نے کہا کہ میں نے ابھی سب کچھ کلوز کیا ہے، ورنہ آپ لوگوں کو یہاں میں جلیبیاں بھی کھلاتا، میں سردیوں میں دودھ جلیبی کا کام بھی کرتا ہوں۔ بہرحال ہم چائے پی رہے تھے تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس ڈھابے کے پیچھے سے کچھ کتے ہماری ایمبولینس کے چاروں طرف اکٹھے ہو گئے اور زور زور سے بھونکنے لگے۔ اس شخص نے پتھر اٹھا کر ان کو بھگایا، پر ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ کتے نہ جانے کیوں ہماری ایمبولینس کی طرف ہی آ کر کیوں بھونکے۔ بہرحال ہم نے جیسے کہ بتایا کہ وہ جگہ دن میں بہت خوبصورت ہوتی ہوگی، لیکن رات کو اتنی ہی پراسرار اور ویران لگ رہی تھی۔ چائے ختم کرنے کے بعد ہم نے اسے پیسے دیے اور اپنی ایمبولینس کی طرف بڑھے۔ پھر ہم اپنی گاڑی میں آتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ ہم نے وہی رائٹ والا روڈ لیا اور چلتے چلتے اب اور بھی زیادہ گھنی جھاڑیاں اور جنگل آ گیا۔ عدنان بھائی میں کیا بتاؤں، وہ علاقہ ایسا تھا
कि उसे देख कर ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। फॉग इतनी ज़्यादा थी, घबराहट से दिल चाह रहा था अपनी गाड़ी की लाइट्स बंद कर दें कि कोई हमें देख ना रहा हो। न जाने कैसे कैसे ख्याल दिल में आ रहे थे, और बस यही डर था कि बस ये रास्ता क्रॉस कर लें और हमें फिर पक्की सड़क मिल जाए। वो रास्ता वाकई में बहुत खौफनाक सा था। फिर हमने उस रास्ते के बारे में ये भी सुना था कि ये हॉन्टेड है, और उसी वजह से हमारे डर में और ज़्यादा इजाफा होता चला गया। और फिर इतना पथरीला रोड आ गया कि इतने मोटे मोटे पत्थर हमारी गाड़ी के नीचे आने लगे। और एकदम से मुझे टायर के ब्लास्ट होने की आवाज़ आई। और एकदम से सारी हवा निकल गई, मेरी गाड़ी का एक टायर बैठ गया। और जैसे ही टायर में हवा निकली, मेरा और मेरे साथी का भी दिल बैठ गया कि ये क्या हो गया हमारे साथ। बताने में शायद इतना खौफ ना आ रहा, लेकिन उस जगह की पुरस्कारियत, फॉग और जंगल को देखते हुए हमारे दिल बैठ गए कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। अब मेरी गाड़ी में एक स्टेपनी थी स्टैंड बाय में, लेकिन उस स्टेपनी का भी एक प्रॉब्लम था। वो समझ लें एक जुगाड़ था। मुझे वो करके उस स्टेपनी को फिट करना था और फिर वहाँ से निकलना था, जो कि बहुत टाइम टेकिंग काम था। बहरहाल हमारे पास वही ऑप्शन था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं गाड़ी से उतरा और मेरा साथी भी। वो जगह इतनी खौफनाक थी कि बाहर गाड़ी से निकलने का भी दिल नहीं कर रहा था। हमने मोटी मोटी चादरें ओढ़ रखी थी। गाड़ी की अगर हेडलाइट्स ऑफ कर दी जाएं तो ऐसा लगे कि हम किसी और ही दुनिया में, जहाँ ना दूर इंसान है, ना कोई चरिंद परिंद, ना कोई जंगली जानवर, बस हम अलग ही किसी दुनिया में। बहरहाल मैंने गाड़ी से जैक निकाला और जैक लगाने लगा। अपने साथी को कहा कि स्टेपनी निकाल कर लाओ। वो गया स्टेपनी निकालने, और मैं जब तक जैक लगाने लगा और पुराना व्हील चेक किया तो वो फट चुका था। वो शायद किसी पत्थर पे लगा था और वो बहुत बुरी तरह फट चुका था। बहरहाल मैंने जैक लगाया, गाड़ी को ऊपर किया। मुझे कुछ टाइम लग गया था जैक लगाने में। इतनी देर में मेरा वो साथी गाड़ी की स्टेपनी निकाल कर मेरे पास ले आया। उस टाइम मेरे पास नोकिया का फ़ोन होता था जिसमें एक टॉर्च थी। मैंने फ़ोन को अपने दांतों में दबा रखा था और हाथों से काम कर रहा था। मेरा साथी आया तो मैंने उसे फ़ोन दिया और कहा कि तुम ये पकड़ के रखो, मैं बाकी का काम करता हूँ। हम दोनों उस टायर को चेंज करने में मसरूफ़ थे, जिसमें बहुत टाइम लगने वाला था। बताता चलूँ, उस स्टेपनी में कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ थी जो मुझे जुगाड़ पर फिट करनी थी। वो शायद मैं आपको यहाँ पे बयान न कर सकूँ। बहरहाल अब हम लोग अपने काम में मसरूफ़ थे कि हमें गाड़ी के दूसरी साइड से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई हमारी गाड़ी के केबिन पे नॉक करता है। वो कुछ इस तरह की आवाज़ थी जैसे कोई हाईएस्ट पे ज़ोर ज़ोर से 3 से 4 बार नॉक करता है। अब वैसे ही हम लोग इस जगह से इतना खौफ खा चुके थे, और ऊपर से ये आवाज़, समझ लो हमें तो ऐसे लगा जैसे 1000 वाट का बिजली का कोई झटका लगा। इतनी खौफनाक वो आवाज़ थी, क्योंकि हमें ये पता था कि हम 2 ही तो हैं इस वीराने में। फिर ये तीसरा शख्स कौन है जिसने गाड़ी पर नॉक किया। अब हम जहाँ बैठे थे वहीं जम गए। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाकर देखें कि किसने नॉक किया। हम उठे, मैंने उस डेड बॉडी पे भी उस केबिन के अंदर टॉर्च मारी। पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, लेकिन मैंने उसको भी देखा। वो बिल्कुल वैसे बेजान पड़ी हुई थी। बहरहाल हमें गाड़ी के दूसरी साइड जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पहले मैंने डरे हुए लहजे में आवाज़ दी, कौन है वहाँ पे? लेकिन मुझे उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, और फिर हम दोनों उस तरफ को जाने लगे। हमने अपनी गाड़ी का फ्रंट क्रॉस किया और जैसे ही दूसरी साइड पर जाके देखा तो हमें कोई नज़र नहीं आया। हम साथ साथ एक दूसरे से चिपक कर उस तरफ गए थे वो जगह देखने के लिए। हालांकि हमसे कितनी दूर नहीं थी, गाड़ी के इस तरफ हम बैठे थे और उस तरफ से आवाज़ आई थी और हमें उस तरफ जाना था। लेकिन उसके लिए हमने इतनी हिम्मत जमा की और उसके बाद हम वहाँ गए, पर वहाँ कोई भी नहीं था। हमारे डर में और इजाफा हो गया। ना कोई आया है, ना किसी इंसान की कोई आवाज़ आई, और ये नॉकिंग की आवाज़ कहाँ से आई? हमारा सर्वाइवल यही था, ये गाड़ी, हमें कैसे भी इसको सेट करना था और यहाँ से निकलना था। फिर हम दोनों ने यही फैसला किया कि जल्द से जल्द गाड़ी को ठीक करके यहाँ से निकला जाए, क्योंकि ये जगह वाकई में बहुत हॉन्टेड है, जैसा कि हमें पहले किसी ने बताया था। और फिर हम दोबारा अपने काम पे लग गए। फिर ना पूछें, वहाँ हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक सिलसिला शुरू हो गया। हम बैठे उस गाड़ी को सेट कर रहे थे तो हमें फिर से आवाज़ आती है कि जैसे किसी ने गाड़ी की पिछली डिग्गी खोली हो और धम से वापस बंद कर दिया। अब ये टू मच हो गया था अदनान भाई। हमने चीख मारी और साथ ही साथ मेरे साथी ने ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी।
اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنے کام کی سپیڈ بڑھاؤ، جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کرو، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم نہ جانے کیوں جنات کی بستی میں آ گئے ہیں۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہاں آس پاس جنات ہیں۔ اور اس نے کہا کہ بس اگنور کرو اس کو اور اپنے کام پہ دھیان دو۔ عدنان بھائی، میرا پورا جسم اس طرح شیورنگ کر رہا تھا، میں اتنا ڈر چکا تھا کہ میرے اندر جان ہی نہیں تھی۔ آپ کو لوگ سٹوری سناتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، میری ہمت نہیں تھی، اور عدنان بھائی ایسا ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کو نظر نہ آ رہی ہو اور وہ اپنا آپ کو ظاہر کرے، اور پھر ایسی جگہ پر جہاں ویسے ہی آپ کو وحشت آ رہی ہو، تو پھر کیا انسان کا حال ہوگا۔ ہم تو زندہ کیسے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا۔ اب جیسا کہ میرے ساتھی نے کہا تھا کہ تم ان چیزوں پر دھیان نہ دو، اپنے کام کو تیز کرو، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے دل میں یہی ٹھانی، اب جو بھی ہوگا میں اسے اگنور کروں گا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں، اور اپنے کام پہ دھیان لگاتا ہوں۔ میں نے اپنے کام کی رفتار بڑھا دی، لیکن اب ایکٹیویٹیز اور بڑھنا شروع ہو گئیں۔ ہوا ایسا کہ میرے ساتھ والا جو ساتھی تھا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ بھی بہت گھبرایا ہوا تھا اور وہ مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس گاڑی کے کچھ دور کچھ قدموں کی آواز آ رہی ہے، جیسے جو آس پاس پڑے پتے ان پر کوئی چل رہا ہو۔ اور میرے بھائی، آپ یقین کریں کہ کبھی ان قدموں کی آواز ہمیں اتنا قریب سے آتی تھی کہ جیسے کوئی بالکل ہمارے سر کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، یعنی ہماری بالکل پیٹھ پہ کھڑا ہو گیا۔ اور میرا ساتھی مجھے کہتا تھا دھیان مت دو، کام کرتے رہو، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ عدنان بھائی، میں کیا بتاؤں کہ وہ خوف کی کیا کیفیت تھی، آپ شاید اس کا اندازہ لگا سکیں۔ مجھ سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا اور کام تیز بھی کرنا تھا۔ اسی دوران ہمیں ایسا لگتا ہے وہ قدموں کی آواز چلتے چلتے گاڑی کے پچھلی سائڈ پر گئی ہے، اور آپ یقین کریں گے کہ اس گاڑی کی ڈگی کسی نے ایک دم سے کھولی۔ ہمیں وہ گاڑی کی ڈگی کھلتی محسوس ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو پتا، ہائیس کی ڈگی پیچھے سے پوری کھل جاتی ہے اور پوری پیچھے بیک سائڈ نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح کسی نے پراپر گاڑی کا لاک کھول کر اس کی ڈگی کھول دی۔ اس میں ہائیڈرولک جیکس لگے ہوتے ہیں، ہلکا سا لاک کھولنے کی دیر ہے، ڈگی خود بخود اوپر تک کھل جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس ڈگی کو کھولنے کے بعد اس گاڑی میں کوئی وزن آ کے بیٹھا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم گاڑی میں اگلے ٹائر پہ جو ڈرائیونگ سائڈ کا تھا وہاں پہ کام میں مشغول تھے۔ اس گاڑی پہ باقاعدہ ایسے لگا جیسے بہت بھاری ویٹ آ کر بیٹھا ہے، گاڑی کا پچھلا حصہ باقاعدہ نیچے کو دب گیا تھا۔ عدنان بھائی، اس کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ گاڑی کے اندر سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی تابوت پہ زور زور سے مکے مار رہا ہو۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس آواز کے ساتھ ہمیں ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کسی نے کسی کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہو اور وہ باقاعدہ آگے سے چیخ رہا ہو، اور مسلسل تابوت کے اندر کی طرف ہلچل تھی جیسے کوئی تابوت کے اندر سے مکے مار رہا ہو۔ عدنان بھائی، وہ آواز ایسی تھی جیسے لکڑی پہ کوئی مکے مارتا ہو، تھپ تھپ تھپ، مسلسل وہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ گاڑی میں ایک بھوال مچ گیا، گاڑی پوری ہلنے لگ گئی۔ اب ہم کیا کریں عدنان بھائی، کوئی انسان ہو تو پکڑ کے باہر نکال دیں، اس سے لڑائی جھگڑا کریں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن یہ جو مخلوق تھی یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم بہت بے بس تھے۔ آپ یقین کریں، زندگی میں بڑے دکھ دیکھے اور کبھی نہیں رویا، لیکن اس رات مجھے شاید اپنی موت بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ میرے مسلسل آنکھوں سے آنسو آنے لگے، میں ڈر کے مارے چیخ رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ میرا ساتھی بہت دلیر تھا، وہ مسلسل مجھے تھپ تھپاتا رہا۔ انسان وہ بھی تھا، ڈر اسے بھی لگ رہا تھا، مگر بڑی بات تھی کہ وہ مجھے بھی دلاسے دے رہا تھا، تسلیاں دے رہا تھا۔ اور جب تابوت سے آواز آنے لگی، عدنان بھائی، یہ تو بہت خوفناک بات ہو گئی۔ میں نے اپنا کام چھوڑا اور میں بھی آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ ہم نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور شاید اگر کئی کلومیٹر دور بھی کوئی شخص ہو تو وہ بھی ہماری آواز اس ویرانے میں سن پاتا۔ ہم نے اتنی اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ آپ یقین کریں گے عدنان بھائی، اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ وزن جو گاڑی میں تھا وہ آہستہ سے کم ہوا، جیسے گاڑی سے کوئی نیچے اترا ہے، اور تابوت سے وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ گاڑی کی پچھلی لائٹس آف تھیں۔ ہم نے جیسے ہی وہ وزن کم ہوا تو پیچھے جا کر دیکھنا چاہا۔ ہم دونوں اٹھے، ویسے ہی چپکتے ہوئے گاڑی کے پچھلی سائڈ پہ گئے، اور تابوت میں جو فیس پہ ایک چھوٹا سا ڈور لگا ہوتا ہے کیبنٹ نما، اسے کھول کر دیکھا کہ ڈیڈ باڈی کو دیکھیں آخری آواز کیسی تھی۔ پر ڈیڈ باڈی ویسے ہی بے جان پڑی تھی، اس میں کوئی ہلچل نہیں تھی، اس میں کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ جب سے ہم وہ ڈیڈ باڈی لے کر اس سفر پہ چلے تھے تب سے ہم نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ کیسا انسان ہے، وہ کون ہے۔ پر جب ہم نے اس ڈیڈ باڈی کو دیکھا، عدنان بھائی، آپ ہمارے ڈر کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ تھا تو ایک بے جان انسان جس کی جان نکل چکی تھی،
لیکن اس کی آنکھیں اس کے ناک میں پڑی روئی اور اس کی بے جان حالت. حالانکہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے, لیکن وہ سچویشن ایسی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا. خیر ہم نے ڈگی دوبارہ بند کی اور دوبارہ کام پہ لگ گئے. کیسے تیسے کر کے میں نے اسٹیپنی فٹ کی, لیکن وہ پراپر فٹ نہیں ہوئی. ہمارا دل اور بیٹھ گیا کہ ہمیں بس اللہ کے بعد اب یہی سہارا ہے کہ گاڑی صحیح ہو جائے اور یہاں سے نکلیں. لیکن اس گاڑی نے بھی ہمیں جواب دے دیا تھا. اب ہمیں اس ویرانے میں اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ کسی کا انتظار کرنا تھا. ہم نے وہ اسٹیپنی دوبارہ واپس اتاری اور جو پھٹا ہوا ٹائر تھا اسے دوبارہ فٹ کر دیا, کیونکہ وہ اسٹیپنی فٹ نہیں ہو رہی تھی. میں ایک جگاڑ کرتا تھا, لیکن وہ جگاڑ بھی اس دن نہیں چلا. پھر پینک ہو چکے تھے اور ڈر بھی بہت لگ رہا تھا. ہم نے یہی سوچا کہ گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کرتے ہیں اپنی مدد کے لیے, اور وہاں پر سگنل بھی نہیں تھے کہ کسی کو کال کر لی جائے, مدد کے لیے بلایا جائے. پر کال کس کو کرتے اور کیا بتاتے کہ ہم کہاں پر ہیں. بہرحال سب اللہ کے آسرے پر چھوڑ کے ہم لوگ ہار چکے تھے اور گاڑی کو اندر سے لاک کر لیا. مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ڈیڈ باڈی تھی. ہمیں اندر سے بھی ڈر لگ رہا تھا اور باہر سے بھی ڈر لگ رہا تھا. اتنے میں ہمیں اس ویران ایریا میں دور ڈھول بجنے کی آواز آنے لگی. ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت دور کوئی ڈھول بجا رہا, شاید کوئی شادی کا سما ہے. ہم نے گاڑی کے گلاس نیچے کیے اور اس آواز کی سمت کا اندازہ لگانے لگے. جو ہماری گاڑی کی لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کے بالکل بیچوں بیچ وہ والی سائڈ سے اب وہ آواز آ رہی تھی, لیکن وہ آواز اتنی دور تھی کہ ہمیں بہت کم سنائی دے رہی تھی. یعنی کہ وہ کئی کلومیٹر دور سے وہ آواز آ رہی تھی, اور کبھی وہ آواز ہمیں آتی اور کبھی غائب ہو جاتی. ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ بہت ہوا چل رہی ہو یا بہت دور سے کہیں اذانوں کی آواز آ رہی ہو, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو, تو آواز کچھ دیر کے لیے ہمارے کانوں میں تو پڑتی ہے, پھر کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے. پھر جب ہوا ہماری سمت کی طرف ہو تو وہ آواز ہمیں پھر سے آنے لگتی ہے. ایسا ہی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. وہ آواز کچھ دیر کے لیے ہمارے کانوں میں پڑتی ہے اور کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھی تو ہم اس سمت کا اندازہ لگا رہے تھے. ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا تھا کہ آواز کس طرف سے آ رہی تھی, اور اس کے بعد ہم نے یہ پلان کیا کہ ہمیں گاڑی سے نکلنا ہے اور اس جگہ کے لیے دوڑ لگا دینی. بہرحال جب ہم نے ڈائریکشن سیٹ کر لی اور اپنا ٹارگٹ بنا لیا تو ہم بس گاڑی سے نکلے اور اس جگہ کے لیے دوڑنے لگ گئے. ہمیں نہیں پتا ہم کن کھیتوں میں کن کانٹوں پہ کیسے کیسے بھاگتے رہے, اور ہم بھاگتے رہے. سردی اتنی زیادہ تھی, لیکن اب ہمارے جسم پہ چینٹیاں کاٹنا شروع ہو گئیں گرمی کے باعث. ہم نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ گاڑی میں ہی پھینک کر ہم اس جگہ بھاگنا شروع ہو گئے. اچھی بات یہ تھی کہ وہ جو ڈھول کی آواز تھی وہ ہمیں آہستہ آہستہ قریب ہوتی ہوئی فیل ہونے لگی, جیسے کہ وہ ہمیں پہلے کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی. اب پراپر ہمارے کانوں میں آ رہی تھی, لیکن تھی ابھی بھی بہت دور. بس ہم ہانکتے رہے, تیز تیز سانسیں لیتے رہے اور بھاگتے رہے, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور آپ یقین کریں گے عدنان بھائی, جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو ہمیں باقاعدہ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی موجود ہے, کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے, کوئی ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. بھاگتے بھاگتے اب ہم اس آواز کے اور قریب ہوتے چلے جا رہے تھے, اور ہم نے پھر اندازہ لگایا کہ وہ آواز ڈھول کی نہیں ہے. وہ کوئی گانے چل رہے تھے پنجابی میں, جس میں سے گانا تو ہمیں سنائی نہیں دے رہا تھا پہلے, صرف ڈھول کی آواز سنائی دے رہی تھی, اور پھر ہمیں اس گانے کی آواز کے ساتھ ٹریکٹر کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی. اب ہم سمجھ چکے تھے وہ کوئی کسان ہے, وہ اپنی زمین پہ ہل چلا رہا ہے. اکثر کسان رات کے وقت اپنی زمینوں پہ ہل چلاتے ہیں, اور اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو گاؤں دیہات میں ٹریکٹر کے اوپر باقاعدہ گانے لگا کر وہ پوری پوری رات ٹریکٹر پہ ہل چلاتے ہیں. اب فوق کے باعث ہمیں نظر تو نہیں آ رہا تھا, مگر وہ آواز ہمیں سنائی دے رہی تھی. ہم نے بھاگنا نہ چھوڑا جب آپ کو بلا کا ڈر لگ رہا ہو. مجھے نہیں پتا وہ ہمت مجھ میں کہاں سے آ گئی تھی. میں نے کتنی سپیڈ سے دوڑ لگائی اور کہاں کہاں سے چڑھتا ہوا میں بھاگ رہا تھا. بہرحال عدنان بھائی, بھاگتے بھاگتے ہم بہت قریب پہنچ چکے تھے اس آواز کے. اب میں یہاں کیا کہوں کہ ہمیں خوشی ہو رہی تھی کہ ہمیں کسی انسان کی موجودگی اپنے بہت قریب سنائی دی. بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب ایک دل دہلا دینے والا منظر ہمارے سامنے تھا کہ ہم بھاگ تو رہے تھے صرف اس آواز کی ڈائریکشن کو دیکھتے ہوئے, لیکن اچانک سے ہمارے سامنے ایک نہر آ گئی, اور ہم نے یہ فیل کیا کہ جو بھی آواز آ رہی ہے وہ اس نہر کے اس پار سے آ رہی ہے. وہ نہر ہوگی کوئی 12 سے 14 فٹ کی. اس کو ہم کیسے کراس کریں؟ ہم نے نہر کے اس طرف کھڑے ہو کر زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی, چیخنا شروع کر دیا. وہ ٹریکٹر کی آواز بہت قریب تھی. ہم نے اتنی زور سے دونوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ جو بھی ڈرائیور ہوگا وہ ہماری آواز سن لے. لیکن کافی دیر چیختے رہے اور ہم تھک گئے.
پھر اچانک اس ٹریکٹر پہ وہ ٹیپ بند ہو گئی۔ ہم نے دوبارہ سے چیخنا شروع کر دیا اور پھر ہم نے فیل کیا وہ ٹریکٹر ہماری طرف آنے لگا۔ اس دھند میں ایک دم سے ہمیں چمکتی ہوئی دھند اپنی طرف دکھائی دی۔ اس کے پیچھے ٹریکٹر تھا، اس کی ہیڈ لائٹ اس دھند پہ پڑ رہی تھی، اس فوگ پہ۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹریکٹر نہر کے اس پار ہماری طرف تھا۔ اس ٹریکٹر سے ایک شخص اترتا ہے، اس نے ہمیں آواز دی، اس نے پنجابی میں ہمیں آواز دی، کون ہو تم؟ ہم نے بولا ہم شہر سے آئے ہیں اور فلانے گاؤں جا رہے تھے، ہم اس راستے سے اس گاؤں جا رہے ہیں۔ ہم نے اسے پورا سمجھایا۔ اس کے بعد اس شخص نے ہمیں غصے بھری لہجے میں بولا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس راستے سے آؤ؟ رات میں اس راستے پہ کوئی نہیں آتا، تم لوگوں نے اتنی بے وقوفی کیوں کی؟ اس شخص نے کہا کہ تم اس نہر کے رائٹ سائڈ پر چلتے رہو، میں ٹریکٹر لے کر اس طرف آ رہا ہوں۔ ہم رائٹ سائڈ پر چلتے رہے اور وہ ٹریکٹر بھی رائٹ سائڈ پر اس نہر کے دوسرے پار چلتا رہا۔ کافی چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی پلیا آتی ہے، ایک چھوٹا سا برج، تو ٹریکٹر اس پر آ جاتا ہے۔ اس پہ ایک شخص تھا جس نے پورا اپنے آپ کو کورڈ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ میرے گھر، رات یہیں رک جاؤ، صبح ہوتے ہی تمہاری گاڑی کا بھی کچھ کر دیں گے اور تم یہاں سے چلے جانا۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ ایک ڈیڈ باڈی ہے اور ہم نے اسے گاؤں ڈیلیور کرنا ہے، ان کے گھر فوتگی کا معاملہ ہے، انہوں نے اس کی تدفین کرنی ہوگی۔ وہ شخص بھی بڑا افسردہ ہو گیا یہ سن کے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، تم لوگ میرے ساتھ ٹریکٹر پہ بیٹھو، ہم لوگ وہاں چلتے ہیں جہاں تمہاری گاڑی کھڑی، میرے پاس کچھ ٹولز ہیں، شاید تمہاری کچھ ہیلپ ہو سکے۔ بہرحال ہم اس ٹریکٹر پہ سوار ہو گئے۔ اس پہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، جو اس کے دونوں طرف مڈ گارڈ تھے، ایک بندہ اس پہ بیٹھ گیا اور ایک بندہ دوسرے والے پہ، اور بیچ میں بیٹھا وہ شخص اس ٹریکٹر کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے ہیڈ لائٹس کے علاوہ ایک ہیوی ڈیوٹی لائٹ اپنی چھت پہ لگا رکھی تھی۔ راستہ اسے پتہ تھا، ہم نے صرف اس کو ہنٹ دیا تھا اور وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے 10-15 منٹ سفر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی گاڑی کے بہت قریب ہیں۔ ہم وہاں رکے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی کے سارے ڈورز کھلے ہوئے ہیں، پیچھے والی ڈگی کھلی ہوئی ہے اور گاڑی کے اندر کی چیزیں باہر کسی نے پھینک رکھی ہیں۔ ہم فوراً سے بھاگ کر گئے تو دیکھا ڈیڈ باڈی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ہم نے شکر ادا کیا اور ہم نے اسے کہا کہ دیکھو ابھی ہمارے جانے سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، یہ جو کچھ ہوا ہمارے گاڑی سے نکلنے کے بعد ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ ٹولز ہیں، یہ چیک کرو، یہ شاید تمہارے کسی کام آ جائے، لیکن وہ ٹولز ہمارے کسی کام کے نہیں تھے۔ میری گاڑی کی اسٹیپنی کا کچھ ٹیکنیکل ریزن ہی ایسا تھا۔ بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ پھر تم لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے، وہاں ایک پنچر شاپ ہے، وہ ابھی تو بند ہوگی لیکن جو اس کا آنر ہے اس نے وہ شاپ گھر میں ہی کھول رکھی ہے، یعنی گھر کے باہر۔ ہم چلتے ہیں، اس کا دروازہ نوک کر کے معذرت کر کے اس سے ریکویسٹ کر لیں گے وہ ہمارا کوئی حل نکال دے۔ میں ٹریکٹر تم لوگوں کے آگے آگے رکھتا ہوں، تمہیں گاڑی اسی حالت میں ڈرائیو کرنی پڑے گی۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہ گاڑی کا ٹائر تو ویسے ہی پھٹ چکا تھا، اب اس سے زیادہ اور کیا خراب ہونا تھا۔ میں نے اسی حالت میں گاڑی سٹارٹ کی اور اس ٹریکٹر کو فالو کرنے لگا۔ وہ آگے آگے تھا، میں پیچھے پیچھے تھا۔ آپ یقین کریں گے ہماری گاڑی چل رہی تھی اور باقاعدہ کبھی ایسا لگتا کوئی پیچھے سے آ کے ہٹ کرتا ہے، کبھی کوئی سائڈ سے آ کے ہٹ کرتا ہے، مسلسل ایسی ایکٹیویٹیز ہمارے ساتھ ہو رہی تھی۔ اور ہمیں کبھی ایسا بھی لگتا تھا کوئی شیڈو نما چیز ہماری سائڈ سے آتی اور ہمیں اشارے کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ہم لوگوں نے ٹھانی ہوئی تھی کہ ہم کچھ بھی ہو جائے نہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نہ اپنے سائڈوں پہ دیکھیں گے، بس ہم چلتے رہے، اس ٹریکٹر کو فالو کرتے رہے۔ کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی چلانے کے بعد ہمیں گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ اس شخص نے ایک جگہ پہ ٹریکٹر روکا اور ایک گھر کا دروازہ کھڑکایا۔ شاپ باہر تھی جو کہ بند تھی۔ کافی زیادہ نوک کرنے کے بعد وہ شخص باہر آتا ہے، وہ نیند میں تھا۔ اس ٹریکٹر والے نے اسے کہا کہ یہ لوگ شہر سے آئے ہیں اور ان کے پاس ڈیڈ باڈی ہے، کسی کی مجبوری ہے، مسافر لوگ ہیں، ثواب کا کام ہے، مانا کہ تمہاری نیند خراب کی ہے لیکن ان کی ہیلپ کرو۔ اس شخص نے جب پوری بات سنی تو فوراً سے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ دوبارہ اندر گیا اور کچھ کیز لے کر آیا۔ اس نے اپنی شاپ کھولی۔ شاپ بھی کوئی اتنی اچھی شاپ نہیں تھی جیسے گاؤں دیہات میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس نے ہماری گاڑی کا ٹائر چینج کیا، جو اسٹیپنی تھی اس کو پراپر فٹ کیا، اور اسی دوران اس شخص نے گھر جا کر اپنی بیگم کو اٹھایا اور ہمارے لیے چائے بھی بنوائی۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں اس کے، کیونکہ وہ شخص ہمیں آج تک یاد ہے، اور وہ ٹریکٹر والا بھی۔ اگر وہ بھی یہ سٹوری کبھی سن لیں یا سن رہے ہوں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں ان لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں ہماری گاڑی ریڈی ہوئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں ایک راستہ بتایا کہ اب اس راستے سے نہ ادھر ہونا نہ ادھر، تم لوگوں نے یہی راستہ لینا ہے۔ اور اس کے بعد وہ تقریباً 10 منٹ کا سفر ہم نے اس ٹریکٹر کو ہی فالو کرتے ہوئے کیا۔ وہ ہمیں ایک روڈ پر لے گیا، اور وہ روڈ بھی آگے جا کر GT روڈ پہ ملنا تھا۔
اس نے آگے سے کہا کہ سیدھا جاؤ اور سیدھا جی ٹی روڈ آ جائے گا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر پر چل پڑے۔ پھر تقریباً کوئی 3.5-4 گھنٹے ہمیں اس گاؤں میں پہنچتے پہنچتے اور لگ گئے۔ عدنان بھائی، وہ ویسے تو سفر ٹوٹل 4-5 گھنٹے کا تھا، لیکن ان سب معاملات کے بعد وہ سفر پوری رات میں کٹا۔ ہم جب اس گاؤں پہنچے تو لوگ پہلے سے تیار تھے، سب نے ڈیڈ باڈی ریسیو کی اور وہاں پہ ایک رونا دھونا کو حرام مچ گیا۔ کسی نے نہ پوچھا ہم سے کہ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے، نہ وہ لوگ اس حالت میں تھے کہ ہم انہیں اپنا پورا انٹرویو دیتے۔ تو بہرحال ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے ان کی امانت ان کے ہاتھ میں سونپ دی، اور اس کے بعد ہم نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ واپسی کا سفر ہم نے دن میں ہی کیا، اور جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب کی فوگ کتنی زیادہ ہوتی ہے، صبح بھی بہت زیادہ فوگ تھی۔ ہم نے واپسی کا سفر بھی جی ٹی روڈ سے ہی لیا، لیکن اب کی بار ہم نے کوئی رانگ ٹرن لینے سے گریز کی۔ ہم نے جو راستہ سیدھا رکھا ہوا تھا ہم اس پہ ہی آئے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا عدنان بھائی، جو میری زندگی میں مجھے آج تک یاد ہے۔ میں آج بھی وہاں جاب کرتا ہوں، میرا وہ ساتھی، اور میں آج بھی جب بھی وہ واقعہ یاد کرتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے لسنرز میں سے شاید کچھ لوگ اس بات پر یقین نہ کریں، لیکن یہ واقعہ سچا ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، ایک چیز مسٹری رہ گئی کہ جب ہمیں اس گاڑی میں وزن محسوس ہوا تھا تو اس کوفن باکس میں وہ ہلچل کیسی تھی، اور یہ بات تو طے تھی کہ وہ آواز اس کوفن باکس سے ہی آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کوئی کوفن باکس میں اندر کی طرف سے مکے مار رہا ہے۔ عدنان بھائی، یہ بات ہم نے کسی صاحب علم سے بھی شیئر کی، انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ تم جس جگہ پر تھے وہاں پر اثرات تھے، اور جو یہ اثرات ہوتے ہیں یہ ایسے مرے ہوئے انسانوں پر فوراً سے حاوی بھی ہو جاتے ہیں، تو شاید وہ اثرات کچھ ٹائم کے لیے صحیح اس باڈی میں آ گئے ہوں، اور جب تم لوگوں نے اللہ کا کلام پڑھا تو وہ اس سے نکل گئے ہوں۔ بہرحال کئی لوگوں نے کچھ بتایا، کئی لوگوں نے کچھ، لیکن سچ کیا تھا وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ تو یہ تھی میری ایک سٹوری، اگر آپ کو صحیح لگے تو اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی سٹوری نے آپ کا طرح نکال دیا ہوگا۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری ہارر سٹوری فیملی کا حصہ بن جائیں گے، اور میری سٹوری کے ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جایا کریں گے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، تھینک یو سو مچ مجھے اتنا پیار دینے کے لیے، اتنے اچھے کامنٹ کرنے کے لیے، ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے۔ میں دل سے بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا۔ اور اگر آپ بھی اپنی کوئی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ مجھے لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں اور وائس میسیج کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن پلیز جو سٹوری آپ مجھ سے شیئر کریں گے وہ آپ نے کسی اور چینل پہ شیئر نہ کی ہو۔ اور اگر آپ میرے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے، اس پہ کلک کر کے آپ میرے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کی اپڈیٹس اس پر آتی رہتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔